न्यू यॉर्क कभी सोता नहीं क्योंकि वॉल स्ट्रीट के ख्वाब आवाम की नींदें चुरा लेते हैं। क्या ज़ोहरान मुमदानी के पास ये कानूनी और आईनी इख्तियार है कि वो 80 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी को कैपिटलिज्म की लानत से छुटकारा दिला सकें? न्यूयॉर्क में मौजूद मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का सबसे बड़ा कारोबारी हथियार खौफ है और इसी खौफ की बुनियाद पर वो अवाम पर सदियों से हुकूमत कर रहे हैं। न्यूयॉर्क शहर में बैनुल अक़वामी इदारों की इमारतें और दफातर तो मौजूद हैं। ये दफातर और इमारतें न्यूयॉर्क अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। न्यूयॉर्क वो शहर है जो कभी सोता नहीं। दुनिया की मईशत की नब्ज़ जहां धड़कती है, जहां वॉल स्ट्रीट के बुलंद व बाला टावर्स ताकत के ऐसे मीनार बन चुके हैं जिनकी गूंज लंदन, टोक्यो और दुबई तक सुनी जाती है। और आज इसी शहर के सियासी मंजरनामे पर एक नया नाम उभरा है, ज़ोहरान मुमदानी। एक ऐसा शख्स जो सरमायादारी के कल्ब में खड़ा होकर कह रहा है वक्त आ गया है कि हम निज़ाम को बदलें। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई न्यूयॉर्क का मेयर चाहे वो कितना ही पुरजोश क्यों ना हो, वॉल स्ट्रीट की जड़ों को हिला सकता है? क्या एक मेयर सोशलिस्ट इस्लाहात लाकर उस निज़ाम को बदल सकता है जो सदियों में परवान चढ़ा है? इस सवाल को तारीख, सियासत और मईशत के आईने में देखना होगा। अमेरिका के वफाकी निज़ाम में ताकत एक ही सतह पर नहीं बल्कि 3 सतहों में तकसीम है: वफाक, रियासत और शहर। न्यूयॉर्क का मेयर मकामी मईशत और शहरी इंतज़ाम में ताकतवर ज़रूर है, लेकिन वो वॉल स्ट्रीट के कवानीन, बैंकों की पॉलिसियों या स्टॉक एक्सचेंज के ज़वाबित को बराह रास्त तब्दील नहीं कर सकता। ये इख्तियारात वफाकी इदारों के पास हैं। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, और फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क जो आलमी सतह पर मॉनेटरी पॉलिसी चलाता है। ये इदारे वो हकीकी दीवारें हैं जिनके पीछे सरमायादारी के किले महफूज हैं। तो फिर सवाल ये है, अगर मेयर के पास वॉल स्ट्रीट को तोड़ने का इख्तियार नहीं तो वो क्या कर सकता है? हमें इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए न्यूयॉर्क के बुनियादी सियासी और इंतज़ामी ढांचे को समझना पड़ेगा। न्यूयॉर्क सिटी कौंसिल और न्यूयॉर्क स्टेट दो बिल्कुल अलग सतहों की हुकूमतें हैं जिनके इख्तियारात, दायरा कार और कानूनी हैसियत एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सादा अल्फाज में कहा जाए तो न्यूयॉर्क सिटी कौंसिल शहरी सतह की हुकूमत है, जबकि न्यूयॉर्क स्टेट रियासती सतह की हुकूमत है। दोनों के दरमियान ये फ़र्क ना सिर्फ इंतज़ामी तौर पर बल्कि कानूनी और सियासी एतबार से भी नुमाया है। न्यूयॉर्क सिटी कौंसिल दरअसल बल्दियाती हुकूमत का कानून साज इदारा है जो सिर्फ न्यूयॉर्क शहर के मामलात देखता है। इसका दायरा इख्तियार सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी तक महदूद है, जो 5 बोरो यानी मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रोनिक्स और स्टेटन आइलैंड पर मुश्तमिल है। शहर की हदूद से बाहर इस कौंसिल का कोई इख्तियार नहीं। ये इदारा शहरी सतह पर कवानीन बनाता है, मसलन रिहाइश, किरायादारी, ट्रैफिक के ज़वाबित, सफाई, शोर की हद और कारोबारी इजाज़तनामों के हवाले से। इसी तरह मेयर जो शहरी बजट पेश करता है, इसकी मंजूरी भी सिटी कौंसिल देती है। इसी तरह पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्कूलों, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन और सेहत के शोबों की निगरानी भी इसी के दायरा कार में आती है। अवामी नुमाइंदगी के लिहाज से सिटी कौंसिल के कुल 51 मेंबरान होते हैं जो मुख्तलिफ अजला से मुंतखब होकर आते हैं। इस इदारे का सरबरा स्पीकर ऑफ सिटी कौंसिल होता है, जबकि मेयर बल्दियाती हुकूमत का इंतज़ामी सरबराह है। यूँ कहा जा सकता है कि मेयर इंतज़ामी अमूर संभालता है और सिटी कौंसिल कानून साजी का फरीज़ा सर अंजाम देती है। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क स्टेट एक बड़ी और ज़्यादा बाख्तियार सतह की हुकूमत है जो पूरे रियासती इलाके पर हुक्मरानी करती है।
یہ حکومت وفاقی حکومت کے ماتحت ضرور ہے مگر سٹی حکومت کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ریاستی پارلیمان جسے نیو یارک لیجسلیچر کہا جاتا ہے 2 ایوانوں پر مشتمل ہے، سینٹ اور اسمبلی، اور یہ قانون سازی کے بنیادی اختیارات رکھتی ہے۔ گورنر ریاست کا سربراہ ہوتا ہے جو انتظامی اختیارات کا حامل ہے، یعنی اسے پورے اسٹیٹ کا وزیر اعظم کہا جا سکتا ہے۔ اسٹیٹ کورٹس عدالتی نظام کی نگرانی کرتی ہیں۔ ریاستی حکومت کے اختیارات میں ٹیکس پالیسی بنانا، تعلیم، صحت عامہ، پولیسنگ قوانین اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک، توانائی اور کاروبار سے متعلق ضوابط وضع کرنا شامل ہے۔ یہ حکومت بلدیاتی حکومت کو یہ اختیار بھی دیتی ہے کہ وہ کن معاملات پر قانون سازی یا ٹیکس عائد کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ نیو یارک سٹی کے آئین یا چارٹر میں کسی تبدیلی کے لیے بھی ریاستی حکومت کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ یوں نیو یارک سٹی کونسل اور نیو یارک اسٹیٹ ایک ہی خطے میں کام کرنے کے باوجود مختلف سطحوں پر اپنے اپنے دائرہ کار، ذمہ داریوں اور اختیارات کے ساتھ موجود ہیں۔ میئر کے پاس شہر کے بجٹ کا کنٹرول ہے، وہ طے کرتا ہے کہ عوامی پیسہ کہاں خرچ ہوگا، رہائش پر، تعلیم پر یا سرمایہ داروں کی مراعات پر۔ وہ پراپرٹی ٹیکس، کاروباری فیس اور مقامی اخراجات کی سمت متعین کر سکتا ہے۔ اگر زہران ممدانی چاہیں تو وہ کرایہ داروں کے حق میں سخت قوانین بنا سکتے ہیں، سرکاری ہاؤسنگ پر سرمایہ بڑھا سکتے ہیں اور شہر کے پینشن فنڈز کو ورکرز فرسٹ سرمایہ کاری پالیسی کے تابع کر سکتے ہیں۔ یہ سب ایسے ہتھیار ہیں جن سے سرمایہ داری کے نظام کو کم از کم مقامی سطح پر چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف پالیسی کی نہیں، سیاسی ارادے کی جنگ ہے۔ نیو یارک کی تاریخ میں کچھ میئرز نے واقعی طاقتور حلقوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ 1930 کی دہائی میں فیوریلو لاگارڈیا نے صنعتی اجارہ داری کو چیلنج کیا اور عوامی بہبود کے پروگرام شروع کیے، مگر حقیقی محاذ آرائی اس وقت ہوئی جب 2011 میں اکوپائی وال اسٹریٹ کی تحریک اٹھی۔ تو زکوٹی پارک میں ہزاروں نوجوانوں نے نعرہ لگایا تھا، وی آر دا 99%۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار سرمایہ داری کے خلاف نیو یارک کی گلیوں میں بغاوت دیکھی، لیکن اس وقت کے میئر مائیکل بلومبرگ نے ریاستی طاقت استعمال کر کے یہ تحریک ختم کرا دی۔ یوں وال اسٹریٹ اپنی جگہ قائم رہا مگر مزاحمت کی آگ بجھی نہیں۔ آج جب زہران ممدانی انتخابی فتح کے ساتھ سامنے آئے ہیں تو کئی لوگ یہ سوال دہرا رہے ہیں، کیا یہ نیو یارک ایک بار پھر وال اسٹریٹ موومنٹ کی روح کو زندہ کرے گا؟ نیو یارک سرمایہ داری کا دل کیوں ہے؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وال اسٹریٹ صرف چند عمارتوں کا نام نہیں، یہ اس نظام کی علامت ہے جو 1752 کے بٹن ووڈ ایگریمنٹ سے شروع ہوا تھا، جب 24 بروکرز نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کیپٹل مارکیٹ کا پہلا معاہدہ کیا تھا۔ پھر ایری کنال کا منصوبہ شروع ہوا جس نے نیو یارک کو مغربی امریکہ سے جوڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شہر تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی ترقی کا عالمی مرکز بن گیا، اور جب فیڈرل ریزرو بینک قائم ہوا تو اس شہر نے نہ صرف امریکی بلکہ عالمی معیشت کی دھڑکن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیو یارک آج بھی کیپٹل آف کیپٹلزم کہلاتا ہے۔ امریکہ کی وفاقی حکومت نیو یارک ریاست کو سالانہ 96 ارب ڈالر کی فیڈرل فنڈنگ مہیا کرتی ہے۔ یہ رقم صحت، تعلیم اور انفراسٹرکچر میں خرچ ہوتی ہے، یعنی وفاقی حکومت خود شہر کے مالیاتی ڈھانچے میں گہرے اثرات رکھتی ہے۔ اس لیے اگر میئر کوئی سوشلسٹ اصلاحات لانا بھی چاہے تو اسے وفاقی اور ریاستی قوانین سے گزرنا ہوگا، ورنہ ہر قدم عدالتوں میں چیلنج ہو سکتا ہے۔ اب اصل سوال پر آتے ہیں، کیا زہران ممدانی نظام بدل سکتے ہیں؟ زہران ممدانی کا نظریہ سادہ ہے کہ نیو یارک کی معیشت انسانوں کے لیے ہو، سرمایہ یعنی کیپٹل کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سوشلسٹ اصولوں پر مبنی پالیسیوں کی بات کرتے ہیں، جیسے عوامی رہائش، مفت ٹرانسپورٹ، مزدوروں کے لیے زیادہ اجرت اور شہر کے وسائل کا
منصفانہ استعمال شامل ہے، لیکن وال اسٹریٹ کے طاقتور حلقے، بینکنگ کارپوریشنز اور سرمایہ دارانہ لابیز اس کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جنگ قانون سے نکل کر عوامی شعور کی جنگ بن جاتی ہے۔ اگر عوام ساتھ ہوں، اگر سڑکوں پر آواز بلند ہو، تو پھر میئر کے محدود اختیارات بھی ایک بڑی سیاسی قوت بن سکتے ہیں۔ نیو یارک کا میئر ایک شہر کا منتظم ضرور ہے، لیکن وہ تاریخ کا ایک استعارہ بھی ہے۔ نیو یارک کے آسمان کو چھوتی عمارتوں کے پیچھے طاقت کے چند بڑے نام ہیں۔ جے پی مورگن کے جیمی ڈائمن، بلیک راک کے لیری فنک، گولڈمین ساکس کے ڈیوڈ سلیمان اور مورگن سٹینلے کے جیمز گورمن شامل ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو وال اسٹریٹ کے بورڈ رومز میں بیٹھ کر نیو یارک کی اقتصادی سمت کا تعین کرتے ہیں، جس کے اثرات پورے امریکہ اور دنیا پر مرتب ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر دنیا کے 123 بلینئرز اس وقت بھی نیو یارک میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے لیے نیو یارک ایک کمیونٹی نہیں بلکہ ایک مارکیٹ ہے۔ انسان ایک سرمایہ کاری کی شے ہے، وہ اسے شہری تصور نہیں کرتے۔ ان کے فیصلوں سے رہائش کی قیمتیں بڑھتی ہیں، سٹاک کے منافع اوپر جاتے ہیں، مگر مزدور کا کرایہ، ٹیکس اور جدوجہد مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ سرمایہ دار عوام کو سرمایہ داری کے چنگل میں رکھنے کا ایک ہی طریقہ جانتے ہیں: خوف۔ نوکری کھونے کا خوف، مکان چھن جانے کا خوف اور علاج کے بل ادا نہ کر سکنے کا خوف۔ ان کے لیے یہی خوف ایک سیاسی ہتھیار ہے جو عوام کو خاموش اور نظام کو مستحکم رکھتا ہے۔ ان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اس ان ایکویلٹی پر مبنی نظام کو ایک قدرتی حقیقت بنا کر پیش کرتے ہیں، جیسے دولت کا ارتکاز، غربت اور عدم مساوات فطرت کا قانون ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں زہران ممدانی جیسے رہنما یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر شہر سب کا ہے تو چند لوگ اس کے خوابوں کے مالک کیوں بن بیٹھے ہیں؟ کبھی وال اسٹریٹ کو امریکی سرمایہ داری کا دل کہا جاتا تھا، لیکن آج اسی شہر کے بیچوں بیچ ایک ایسا شخص ابھرا ہے جو اس دل کی دھڑکن بدلنے کا خواب دیکھتا ہے: زہران ممدانی۔ ایک سوشلسٹ میئر کا تصور نیو یارک میں شاید کسی وقت ناممکن لگتا، مگر آج یہ بحث صرف ممکن نہیں بلکہ سنجیدہ ہو چکی ہے۔ زہران ممدانی کا خواب صرف سیاسی نہیں، یہ نظام کے ضمیر سے سوال ہے: کیا ایک میئر وال اسٹریٹ کے سائے میں سرمایہ داری کی بنیادوں کو چیلنج کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس شہر میں جہاں ہر چیز منافع کے پیمانے سے ناپی جاتی ہے، انسان کی قدر کو دوبارہ مرکزی مقام دے سکتی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ نیو یارک میں کبھی کبھار کیپٹلزم کے خلاف بغاوت کی ہوا بھی چلی ہے۔ 1970 کی دہائی میں جان لنڈسے نے نسل پرستی اور غربت کے خلاف اصلاحات کی، لیکن کسی نے بھی وال اسٹریٹ کی طاقت کو براہ راست چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ہر میئر نے آخرکار نظام کے ساتھ سمجھوتا کیا، کیونکہ وال اسٹریٹ صرف ایک گلی نہیں، ایک نظام طاقت ہے۔ زہران ممدانی کا نعرہ ہے: ہاؤسنگ ایک حق ہے، مرات نہیں۔ اس نظام کے خلاف کھلا اعلان ہے جو رہائش کو تجارت سمجھتا ہے، جو مزدور کی اجرت کو کم سے کم رکھ کر سرمایہ دار کے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ ممدانی کا سوشلسٹ خواب یہ ہے کہ نیو یارک ایک ایسا شہر بنے جہاں بچے کے اسکول جانے کا حق، مزدور کے علاج کی سہولت اور بزرگ کے رہنے کی جگہ مارکیٹ کے رحم و کرم پر نہ ہو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ یہ سب کچھ کر پائیں گے؟ نظام کی جڑیں گہری ہیں۔ وال اسٹریٹ کے بینک، سرمایہ کاری کے ادارے اور پراپرٹی مافیا نیو یارک کی معیشت کے بڑے اسپانسر ہیں۔ شہر کی سیاست ان کے عطیات سے چلتی ہے، میڈیا ان کے اشتہارات سے چلتا ہے، اور نیو یارک اسٹیٹ کا قانون میئر کے اختیارات کو محدود رکھتا ہے۔ میئر شہری ٹیکس، عوامی رہائش اور سوشل ویلفیئر پالیسیوں میں کچھ حد تک اصلاحات کر سکتا ہے، مگر کیپٹل مارکیٹ، اسٹاک ایکسچینج یا بینکنگ پالیسیوں پر اس کا اختیار نہیں ہے۔ پھر بھی تاریخ کہتی ہے کہ خواب ہمیشہ قوانین سے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر زہران ممدانی یہ بیانیہ مضبوط کر لیتے ہیں کہ سرمایہ داری کا متبادل ممکن ہے، تو نیو یارک صرف ایک شہر نہیں، تحریک کی تجربہ گاہ بن سکتا ہے۔ مزدور یونینز پہلے ہی اس کے ساتھ ہیں،
طلبا, اساتذہ اور بے گھر ہونے والے خاندان ان کے نعروں میں اپنی امید دیکھتے ہیں. اگر نیو یارک میں عوامی دباؤ بڑھا تو ریاستی اور وفاقی سطح پر بھی سوشلسٹ اصلاحات کی لہریں دوڑ سکتی ہیں, جیسے صحت کی قومی پالیسی, کرایہ کنٹرول یا دولت پر ٹیکس. یہ خواب صرف نیو یارک کا نہیں, یہ دراصل اس سوال کا جواب ہے جو ساری دنیا میں گونج رہا ہے: کیا سرمایہ داری انسانیت کو مطمئن کر سکتی ہے, یا اب وقت آ گیا ہے کہ نفع کے بجائے ضرورت کو بنیاد بنایا جائے؟ زہران ممدانی کا خواب اس سوال کا عملی اظہار ہے کہ اگر سوشلسٹ اصولوں پر نیو یارک جیسے شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے تو شاید دنیا دیکھے گی کہ طاقت صرف بینکوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ ان ہاتھوں میں بھی ہے جو صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں. زہران ممدانی کی سوچ ہے: نظام انسان کے تابع ہونا چاہیے, انسان نظام کے تابع نہیں ہونا چاہیے. وال اسٹریٹ کے ٹاور آج بھی کھڑے ہیں, لیکن نیو یارک کی گلیوں میں ایک نیا سوال گونج رہا ہے: کیا طاقت عوام کی ہو سکتی ہے؟ کیا سرمایہ داری کے دل میں سوشلسٹ اصلاحات کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے برسوں میں نیو یارک ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے شہری سیاسی نظریات کو بدل سکتا ہے. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.